अपने वजूद से इन पर्दों को खुद जुदा करोगी या फिर मुझे करना पड़ेगा? वो इंतहाई मखमूर लहजे में बोला था। सुनकर वो मासूम सी दोशीज़ा कांप चुकी थी। हिचकिचाते हुए उसने नजर उठाकर देखा, सामने वो शख्स खड़ा था जो कुछ देर पहले उसके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरे। कहने लगी कि मेरे लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं है, मुझे डर लग रहा है, शर्म आ रही है। मुकाबल खड़ा शख्स कहने लगा, शर्म? शर्म कैसी? निकाह हुआ है हमारा, शौहर हूं तुम्हारा, और ये सब कुछ करने के लिए तो निकाह किया है ना। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इस लिबास को एक तरफ रखो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्द अज जल्द इस रस्म को भी अदा करना है ताकि मेरी इन झंझटों से जान छूट सके। जैसे जैसे वो बोल रहा था, नायाब की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो हिचकियां बांध कर रोने लगी। सबसे पहले उसने अपना घूंघट उतार कर एक तरफ रखा था और फिर अपनी ज्वेलरी को एक तरफ उतार कर रखा। चंद मिनटों में ही वो बिल्कुल सादगी की हालत में आ चुकी थी। जब मजीद उसके हुस्न को देखकर अजमीर से बर्दाश्त न हुआ तो चलता वो उसके करीब चला गया। अपना हाथ उसकी गर्दन पर फेरने लगा तो एक करंट सा था जो नायाब के वजूद में लगा था। कहने लगी कि हलाले के लिए शादी की है ना आपने मुझसे, तो फिर ये रोमांस क्यों कर रहे हैं आप? हलाले में तो मियाँ बीवी के बीच गुर्बत के लम्हात गुजारना ज़रूरी है, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना ज़रूरी है, और इसके बाद तलाक दे दी जाती है। फिर मुझे इस तरह क्यों छू रहे हैं जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को छूता है? प्लीज़ पॉइंट पर फोकस करें। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को आपके साथ एक बिस्तर पर सुलाने के लिए रजामंद हुई। उसकी बात सुनकर अजमीर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें क्या लगता है हम लड़कों के लिए किसी भी लड़की के साथ सो जाना आसान होता है? अरे वक्त लगता है, वक्त। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, समझ आई है ना? तुम्हें देखूंगा तो मेरे अंदर के जज्बात उभरेंगे, एक पूरा माहौल बनेगा, तभी तो मैं तुम्हारे करीब आ सकूंगा। अब प्लीज तुम चुप रहो, मुझे ज्यादा पटर पटर करने वाली लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उसकी कमर में हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा चुका था और धीरे धीरे अपने लब उसके गाल पर फेरने लगा। ये सब कुछ महसूस करके नायाब को घिन आ रही थी। वो खुद को उससे छुड़वाने लगी, मगर अब अजमीर की गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। वो उसे बाहों में ही जकड़कर बेड पर ले आया था और फिर आखिरी पर्दा जो उसके वजूद पर मौजूद था उसको भी उसके वजूद से अलग कर दिया और फिर पूरी कुव्वत से शिद्दतें लुटाने लगा कि तभी जैसे ही वो पहली बार उसके वजूद पर हावी हुआ तो ये देखकर अजमीर के 14 तबक रोशन हो चुके थे कि ये लड़की तो पहले से ही हलाले के लिए आपने मुझसे निकाह किया था, हो गया निकाह, तलाक दे मुझे। नायाब सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स उसे यूं धोखा दे सकता है। उसे कमरे में देखकर उसके तन बदन में आग ही तो लग गई थी। वो नहीं जानती थी कि अब तक वो जिस नाम से उस शख्स को जानती है वो उसका असल नाम नहीं था, बल्कि असल नाम तो वो था जिससे उसने नायाब से निकाह किया था, और अब वो उसे खुद को हाथ भी लगाने देने के हक में नहीं थी। इसलिए उठकर खड़ी हो गई। पहले ही उसके लिए ये सब लम्हात किसी अजियत से कम तो नहीं थे, और उस पर वो शख्स उससे धोखे से निकाह कर चुका था। जिस नाम से वो अजमीर को जानती थी वो उसका असल नाम था ही नहीं। उसका असल नाम सिकंदर था। वो कब उसकी साबका मनकूहा से मिला था, कब दोनों के बीच बातचीत हुई थी और कब हलाले के लिए नायाब उसके निकाह में आ चुकी थी, वो सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए फौरन से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। ये सुनकर अजमीर ने गुस्से से देखा। इन्हीं होठों से तुमने तलाक मांगी है, अब जो जुल्म तुम्हारे ये होंठ सहेंगे ना, तुम दोबारा तलाक का नाम लेना भी भूल जाओगी। ये कहकर उसने एक हाथ नायाब के सर के पीछे रखा था और दूसरा उसकी कमर पर लपेट चुका था। उसके सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होठों को उसने अपने होठों की दस्तरस में लिया और 1 घंटे तक उसके होठों पर अपनी मिस राफिया, प्लीज मिस नायाब को अंदर भेजो, अजमीर हमदानी ने इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट से कहा था। कुछ देर के बाद नायाब अजमीर हमदानी के कमरे में दाखिल हुई। सर, आपने मुझे बुलाया? वो कहने लगा, यस नायाब, तशरीफ लाइए। वो बड़ी संजीदगी से कमरे में दाखिल हुई। अजमीर कहने लगा, दरवाजा लॉक करके मेरे पास आओ। ये सुनकर वो कुछ नर्वस हुई थी। सर, दरवाजा क्यों लॉक करूं? वो खड़ा हो गया है। अपनी पैंट के दोनों जेबों में उसने हाथ डाले
اور اس کے پاس آ گیا. کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ کے منکوہا نے آپ کو طلاق دے دی ہے. ازمیر کے منہ سے یہ سن کر نایاب کے ماتھے پر بل پڑے تھے. کہنے لگی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں اپنے ذاتی معاملات آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. وہ کہنے لگا آپ کا نکاح ہی ہوا تھا یا کچھ اور بھی ہوا تھا؟ یہ سن کر نایاب نے تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی جیسے اس نے ازمیر کو کھا جانے والے انداز سے دیکھا. اس نے مصنوعی ڈرنے جیسا منہ بنایا. ایسے تو نہ دیکھیں، نازک سا دل ہے میرا، ڈر جاتا ہے. میرا مطلب تھا تم دونوں کے بیچ کچھ ہینکی پینکی تو نہیں ہوئی؟ سمجھا کرو. ازمیر کی بات پر جیسے نایاب کو آگ لگی تھی. کہنے لگی آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مس نایاب اور کتنا تفصیل سے بتاؤ. مطلب عدت آپ پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ نایاب کہنے لگی آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کریکٹر لیس سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نو مس نایاب، مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ عدت لاگو ہوتی ہے یا نہیں. اس کا مطلب عدت لاگو نہیں ہوتی سر. آپ کو فتوے لگانے کا کہا کس نے ہے کہ آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیل سے جانیں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں سر؟ وہ بری طرح سے زچ ہوئی تھی اور غصہ بھی آنے لگا تھا. ازمیر نے دل فریب مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی تھی. کہنے لگا ایکچولی مجھے جائز طریقے سے آپ کی عزت لوٹنی ہے مس نایاب. یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں میں بڑی وارفتگی تھی. یہ سن کر تو نایاب کا چہرہ تم تمایا تھا. نایاب کی برداشت ختم ہوئی تھی. اس نے ایک زوردار تھپڑ ازمیر کو مارنے کی کوشش کی لیکن اس کی کلائی پکڑ چکا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا. نہ میری جان، ہونے والے شوہر کو تھپڑ نہیں مارتے. جانتی ہو اس وقت کا کتنا انتظار کیا میں نے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اس لمحے کو دیکھنے کے لیے. وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا. چہرہ نایاب کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ ازمیر کی سانسوں کی تپش نایاب کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی. اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قریب کر چکا تھا. جانتی ہو نا جائز طریقے سے عزت کیسے لوٹی جاتی ہے؟ نکاح کرنا پڑتا ہے. وہ اس کی گرفت میں کس مسائی تھی. کہنے لگی چھوڑے مجھے ورنہ بہت پچھتائیں گے. وہ کہنے لگا میں پچھتانا ہی تو چاہتا ہوں. نایاب کہنے لگی میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی. وہ کہنے لگا لیکن وہ تو تمہیں چھوڑ چکا ہے. نایاب کہنے لگی تو کیا ہوا، میں حلالہ کر لوں گی لیکن دوبارہ شادی اپنے اسی منکوہا سے ہی کروں گی. آپ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہیں. میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی بیوی کبھی نہیں بنوں گی. یہ کہہ کر اس نے اپنا آپ ازمیر کی گرفت سے آزاد کیا تھا. کہنے لگی کل سے میں آپ کی کمپنی میں نہیں آؤں گی، آپ کسی اور کو جاب پر رکھ لیں. جیسے ہی وہ دروازے سے باہر جانے لگی ازمیر کہنے لگا اچھا تو یہ تمہاری ضد ہے. نایاب مجھ سے ضد لگانے کا ایک نتیجہ تم دیکھ چکی ہو، اسی لیے بہتر ہے مجھ سے ضد مت باندھو. کہنے لگی آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ میں آپ کی بیوی بننے سے بہتر موت کو قبول کرنا بہتر سمجھوں گی. یہ کہہ کے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی. ازمیر نے گہری سانس لی. تو کوئی بات نہیں جانے من، یوں تو یوں ہی صحیح، پہلے شوہر کے پاس جانے سے پہلے تمہیں حلالہ کرنا ہے تو ازمیر ہے نا، تمہارا حال میں میرے پاس آؤ گی. نایاب اور باقی کے سارے راستے ازمیر تم پر بند کر دے گا. پہلی بار ازمیر نے اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تھا. وہ اس سے جونیئر تھی جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کس طرف ہے، اور اتفاق تھا کہ ازمیر کا ڈپارٹمنٹ بھی وہی تھا. دونوں ہی MBA کے اسٹوڈنٹ تھے لیکن وہ اس سے جونیئر تھی. جن لڑکوں سے اور لڑکیوں سے وہ پوچھ رہی تھی وہ اسے غلط ڈپارٹمنٹ بتا رہے تھے. ازمیر کو لگا کہ اس معصوم سی لڑکی کی مدد کر دینی چاہیے لیکن جانتا تھا کہ یوں کی مدد کرنا اسے کتنا مہنگا پڑے گا. اس سے پہلے کہ وہ غلط جگہ جاتی اور جو جگہ اس لڑکے لڑکیوں کے گروپ نے اسے بتائی تھی وہ کافی دور تھی، وہاں جاتے ہی اسے اپنا پتہ چلتا کہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے تو یقیناً وہ کافی تھک جاتی. تبھی وہ اس کے پاس آ کہنے لگا آپ کا اور میرا ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے، آئیے میں آپ کو آپ کے صحیح ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دوں کیونکہ یہ لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سن کر نایاب کے ماتھے پر بل ڈالے تھے. اسے دیکھا تھا. دیکھیں مجھے زیادہ معصوم اور بھولا بھالا مت سمجھیں، میں سب جانتی ہوں آپ لڑکے آنے والے نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا مذاق کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ مجھے جھوٹ بول کر لے کر جا رہے ہیں. ازمیر کہنے لگا جی نہیں محترمہ، میں آپ کو صحیح جگہ لے کر جا رہا ہوں. یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں نا انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے. تب تک وہ گروپ وہاں سے جا چکا تھا. کہنے لگی جی نہیں، وہ بھلا کیوں جھوٹ بولیں گے، وہ تو لڑکیاں ہیں. ازمیر کہنے لگا تو کیا لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی؟ کہنے لگی جی نہیں، لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی، لڑکے جھوٹ بولتے ہیں. اب مجھے پتا ہے
आप मुझे जेंट्स वॉशरूम का रास्ता दिखा देंगे और उस पर लेडीज लिखा होगा। आप मुझे जानबूझकर वहां भेजेंगे और मेरी इंसल्ट हो जाएगी। देखिए, ऐसे हथकंडों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, आप मुझे बेवकूफ मत बनाएं। अजमेर उस लड़की की अकल पर अफसोस ही कर सकता था। अजमेर कहने लगा, जहां का रास्ता आपको इन लड़के लड़कियों के ग्रुप में बताया है ना, वो एक बॉयज हॉस्टल है। अगर आपको शौक है तो जाइए, आपकी मर्जी है। कहने लगी, जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर अजमेर ने कांधे उचकाए थे। वो लड़की उसी से जाने लगी जो उसे स्टूडेंट्स ने बताई थी। शायद उसे लड़कियों पर ज्यादा ही भरोसा था, क्योंकि इस ग्रुप में 4-5 लड़कियां थी, बस 1-2 लड़के थे। बजाय अजमेर अपने डिपार्टमेंट की जानिब जाने के कुछ फासला रखकर उसका पीछा करने लगा। पता नहीं क्यों उस लड़की के भोलेपन से और बेपनाह हुस्न से कुछ मुतासर सा हुआ था। हुस्न के साथ ऐसी मासूमियत भी किसी लड़की में पाई जाती है तो सोने पर सुहागे का काम करती है, और यही कुछ अजमेर के साथ हुआ था। लड़की नहीं जानती थी कि अजमेर उसका पीछा कर रहा है। तकरीबन 15 मिनट की वॉक के बाद वो जगह पहुंची थी, लेकिन जब सामने देखा तो बॉयज हॉस्टल था। जब उसने ये देखा तो बुरी तरह से जिद हुई थी। तभी उसे अपने अकब में अजमेर का कहकहा सुनाई दिया। जैसे ही नायाब ने पलट कर देखा तो उस लड़के को हंसता देखकर सारा गुस्सा उसे उस लड़के पर आया था। कहने लगा, क्या हुआ मोहतरमा, मेला नहीं डिपार्टमेंट? मैंने कहा था ना कि हाँ बॉयज हॉस्टल है, लेकिन आपको अपनी जैसी सिनफे नाजुक पर कुछ ज्यादा ही एतबार है। वो कहने, मुझे जो भी था, आप ये बताएंगे आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? आप होते कौन है मेरा पीछा करने वाले? आपको किसने कहा कि यहाँ पर खुदाई फौजदार बन के आ जाए, क्योंकि आपने मेरा पीछा? वो तो उल्टा अजमेर के ही गले पड़ने लगी थी। कहने लगा, मैं तो आपको ठीक रास्ता बताना चाहता था, क्योंकि मैं भी उसी डिपार्टमेंट में हूँ। आइए मैं आपको लेकर जाता हूँ। कहने की, जी नहीं, मेरे पाँव हैं, मैं खुद जा सकती हूँ, और आइंदा मेरा पीछा किया ना तो शोर मचा दूंगी। फिर जो कुछ यहाँ के स्टूडेंट आपके साथ करेंगे, मेरे ख्याल से आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। दोबारा आप किसी लड़की का पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर अजमेर के तो तलवों पर लगी थी और सर पर जाकर बची। वो सिर्फ इस मासूम लड़की की मदद करना चाहता था ताकि वो किसी धोखे में ना आए, और वो थी कि उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। अजमेर कहने लगा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। समझ आई? क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई आवारा किस्म का लड़का हूँ? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और ऊपर से आप हैं कि। वो कहेंगी, क्या मैंने आपसे मदद मांगी? नहीं मांगी ना, तो खुदा के लिए अपना रास्ता नापे। कहने लगा, बेहतर, मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं आपकी मदद के लिए आ गया। मेरी तरफ से आपके साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो। ये कहकर वो तेज कदम उठाता हुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ चलने लगा। काफी गुस्से में था। फिर उसे लगा जैसे कोई साया उसके पीछे आ रहा। उसने जरा सा पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की 20 कदम का फासला रखकर इसके पीछे आ रही थी। दोपहर का वक्त था, इसीलिए साया काफी लंबा था। जैसे ही अजमेर की नजर उस पर पड़ी, वो दाएं बाएं देखने लगी, जैसे कि अजमेर का पीछा नहीं कर रही और अपना ही चल रही है। खैर, वो समझ गया था कि वो उसी का पीछा करके अपने सही डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए चुपचाप चलता रहा और अपने डिपार्टमेंट में पहुंचकर रुक गया। वो लड़की जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर आगे जाने लगी तो कहने लगा, अगर कभी किसी मुखलिस दोस्त की जरूरत महसूस हो तो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये कहकर वो अपनी क्लास की तरफ चला गया। पहली बार नायाब को इस बात का एहसास हुआ कि वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है। नई नई यूनिवर्सिटी आई थी, इसीलिए बहुत ज्यादा नर्वस थी। यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन लड़कियों के बजाय उसने एक लड़के से सही रहनुमाई पाई थी। बहरहाल 1 महीना जब उसे हो गया तो बहुत से स्टूडेंट्स कहने लगे कि सीनियर स्टूडेंट से अगर हम नोट्स मांगेंगे तो हमें ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी में जाकर किताबें सबमिट करवाकर नोट्स बनाने से हमारी जान छूट जाएगी। इनमें से एक कहने लगा, यार अजमेर के नोट्स बहुत टॉप क्लास होते हैं, मैं तो उसी से लूंगा। ये सुनकर नायाब को भी कुछ दिलचस्पी सी हुई थी, चाहती थी कि उसे भी ऐसे ही नोट्स मिल जाएं। इससे पहले कि वो लड़का उस अजमेर नामी लड़के से नोट्स ले, क्यों ना ये मांग ले। इसीलिए जैसे उसकी क्लास खत्म हुई वो सीधी अजमेर की क्लास में गई थी। तब तक वो सब स्टूडेंट्स बाहर निकलने वाले थे जब उसने एक लड़की से पूछा, सुने आपकी क्लास में अजमेर कौन है? एक लड़के ने उसी नौजवान की तरफ इशारा किया जिसने ठीक 1 महीना पहले उसकी मदद की थी, और इस वक्त भी वो अपने ग्रुप के साथ खड़ा अपने नोट्स हाथ में पकड़े कुछ समझा ही रहा था। 3-4 लड़कियां थी, 5-6 लड़के थे। बड़े गौर से उसकी बात सुन रहे थे। बाकी की सारी क्लास खाली हो चुकी थी और नायाब दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि कब वो फ्री हो और वो उससे बात करे। सारे ग्रुप के लड़के लड़कियां उससे मुत्तफिक हो चुके थे। कहने लगे, अजमेर तुमने बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया यार, थैंक यू सो मच। सभी कहते हुए जा चुके थे। अजमेर बाहर जाने लगा, तभी उसकी नजर नायाब पर पड़ी थी, लेकिन बस एक ही नजर उसने देखा और फिर बाहर जाने लगा। सुनिए, नायाब की पुकार पर उसके कदम जैसे रुक गए थे।
कहने लगा जी आपने मुझसे कुछ कहा? कहने लगी आपका नाम अजमीर है? कहने लगा जी हाँ फरमाइए। कहने लगी एक्चुअली मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स चाहिए थे। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, प्लीज मेरी मदद कर दें। बड़ी लज्जाहट से उसने ये बात कही थी। अजमीर कहने लगा रियली? आपको लगता है कि मेरे नोट्स बहुत अच्छे होते हैं? किसने कहा आपसे? कहने लगी वो मेरी क्लास का हैदर है ना, उसने कहा था। प्लीज आप मेरी मदद कर दें, उसने बड़ी ही नरमी से कहा था। कहने लगा ओके मैं आपको कल नोट्स ला कर दे दूंगा, लेकिन देखिए मोहतरमा मैं अपने नोट्स किसी को देता नहीं हूँ, यहाँ तक कि हैदर भी आता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन चूंकि आप अपनी पिछली गलती की मुआवजत मुझसे कर चुकी हैं, मुझसे अपोलोजाइज कर चुकी हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये कहकर वो चुप हो गया। उससे इस बात का एहसास दिला चुका था कि नायाब ने अभी तक अपने पिछले रवैये की माफ़ी नहीं मांगी। कहने लगी आई एम सॉरी, मुझे लगा था शायद आप ये कह के वो चुप हो गई। अजमीर कहने लगा ओके होता है और अच्छी बात है कि आप उन लड़कियों में से नहीं हैं जो फौरन से लड़कों पर एतबार कर लेती हैं। बेफिक्र रहें, मैं आपको नोट्स भी ला कर दूंगा और आपके लिए एक और ऑफर भी है, आपको मुश्किल लगे तो आप बेशक मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। कहने लगी थैंक यू सो मच। नायाब खुश हो गई थी। वाकई अजमीर अपने नोट्स किसी को नहीं देता था क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता था, लेकिन इस लड़की को फर्स्ट सेमेस्टर के सारे नोट्स उसने लाकर दे दिए थे। अब वो यूं ही खुश थी कि जैसे पता नहीं उसे कौन सा खजाना मिल गया। कहने का देखें ये इस वादे के साथ दे रहा हूं कि आप मेरे नोट्स किसी को नहीं देंगी। नायाब कहने की सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ये सारे फोटो स्टेट करवा कर आपको कल ही वापस कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो चली गई और अगले रोज उसके नोट्स भी उसे वापस कर दिए। अजमीर के दोस्त उसे घूर घूर कर देख रहे थे। कहने लगे ये सब क्या है, तूने तो आज तक कभी किसी को नोट्स नहीं दी। कहने लगा कोई बात नहीं यार, मेरे लिए तो ये सब बेकार है, अगर किसी के काम आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। कहने लगा अच्छा बड़ी बात है। बहरहाल बात आई गई हो गई। उसके नोट्स वाकई बहुत अच्छे थे। नायाब के नंबर अपनी क्लास में सबसे ज्यादा आए थे और वो बहुत खुश थी। अब वो ये करती कि जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो बिला तकल्लुफ अजमीर से कह देती, वो भी उसे समझा देता था, लेकिन समझाते हुए नजरों की गुस्ताखियां जरूर कर जाता था। जब तक वो उससे पूछ रही होती, समझ रही होती थी, किताब पर नजर जमाई होती थी, वो उसका चेहरा देखता रहता। उसकी आंखें नायाब के चेहरे का तवाफ करती रहती। वो उसे अच्छी लगने लगी थी, बल्कि अच्छा लगना शायद बहुत मामूली सी बात है। वो तो काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन जब अजमीर का लास्ट सेमेस्टर था तब उसका दिल बेहद उदास हो चुका था। तब तक उसकी नायाब से अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो आप जनाब से ही बात करती थी। तभी एक दिन नायाब ने उसे एक लड़की के साथ बातें करते देखा, बल्कि तल्ख कलामी करते देखा, और वो लड़की हाथ जोड़े रो रहे थे। कह रही थी कि खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो प्लीज, अगर तुमने मेरी इज्जत न रखी तो मैं मर जाऊंगी। अजमीर कहने लगा तो मर जाओ, लेकिन मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो वहां से गुस्से से जा चुका था और वो लड़की रो रही थी। नायाब अजमीर के जाने के बाद उस लड़की के पास आ गई। कहने लगी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी कुछ नहीं, ये मेरा जाती मामला है। अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी देखें मुझे बताइए अजमीर से आपका क्या ताल्लुक है? कहने लगी ऐसे आवारा बदमाश किस्म के लड़के से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, मेरी इज्जत लूट ली, मुझे बर्बाद कर दिया। पहले मीठा बनता रहा, अच्छा बनता रहा, मेरी मदद करता रहा, कभी नोट्स देता तो कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे बर्बाद करने के बाद अब ये पीछे छुड़ाकर जा चुका है। अमीर बाप का बेटा जो ठहरा, पता है कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर नायाब के तो होश उड़कर रह गए थे। वो तो उसे शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन अब वो उससे कतराने लगी। नायाब का अजमीर से यूं कतराना तो जैसे अजमीर को पागल करने लगा था। वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता वो बहाना बनाकर चली जाती। कभी कहती नोट्स बनाने हैं, लाइब्रेरी जा रही हूँ, कभी कहती आज कैंटीन में मैं आपके साथ बैठ नहीं सकती। पिछले 8 दिन से वो यही कर रही थी, अजमीर से बात ही नहीं कर रही थी, और अजमीर को लग रहा था जैसे पता नहीं उसे क्या हो जाएगा। वो नायाब का इस तरह का अजनबी रवैया बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए एक बार उसके पास गया। इत्तेफाक था कि वो यूनिवर्सिटी के पास के बेंच में बैठी थी और अपने नोट्स खोले उस पर सर खपा रही थी। अब अजमीर से कुछ नहीं पूछती थी। जब भी उसके बराबर में आकर बैठ गया, जैसे ही उसने अजमीर की तरफ देखा तो फौरन से नोट्स अपने बैग में डाले और खड़ी होने लगी। कहने लगी अजमीर मुझे वो एक्चुअली काम है। इससे पहले कि वो उठती उसकी कलाई पकड़कर उसे बिठा चुका था। कहने लगा क्या मसला है तुम्हारे साथ, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कहने लगी मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? वो कहने लगा मेरी बात का जवाब दो, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? वो कहने लगी देखें
میں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، آپ نے میری مدد کی، بہت بہت شکریہ، اور میں ہر بار آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں. ازمیر تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا. کہنے لگا بس یہی رشتہ ہے ہمارے بیچ. اس نے لفظوں کو جما کر کہا تھا. وہ کہنے لگی ایک سینئر جونیئر کا جو رشتہ ہوتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرا ہاتھ چھوڑو پلیز. کہنے لگا نہیں چھوڑتا تمہارا ہاتھ. تمہیں آج تک یہی لگا کہ میں تمہاری اب تک جتنی مدد کر رہا ہوں وہ صرف ایک سینئر کی حیثیت سے کر رہا ہوں؟ آج تک میں نے تمہاری کلاس میں کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک سینئر کی حیثیت سے مدد کی ہے؟ بتاؤ مجھے. نایاب نے کہا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کیا؟ میری باتوں سے تمہیں کبھی کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان صاف طور پر کہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے تو مجھے صاف کہنا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے. آئی لو یو. میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی شاید اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا جب وہ بپھر کر بولی. او شٹ اپ مسٹر ازمیر. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ اپنی دل لگی کا سامان سمجھتے ہیں آپ لڑکیوں کو؟ نایاب کا لہجہ کافی بلند تھا. آس پاس کے کئی اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھنے لگے. کہنے لگی اگر آپ لڑکیوں کو ایک ٹیشو پیپر کی مانند سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے گا اسے استعمال کریں گے، اور جب آپ کا دل چاہے گا جس لڑکی سے آپ کا دل کرے گا آپ اس سے دل لگی کریں گے، تو آئی ایم سوری ٹو سے میں ان لڑکیوں میں سے نہیں. کہنے لگا نایاب اپنا لہجہ دھیما رکھو، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے، یہاں تماشا مت بناؤ. وہ بہت غصے سے قرا کر بولا تھا، لیکن دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا کیوں نہ میں اپنا لہجہ بلند کروں تاکہ آپ کی اصلیت لڑکیاں جان نہ چاہیں. کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیں گے آپ؟ ہاں، کتنی لڑکیوں کی عزت کو لوٹیں گے، انہیں برباد کریں گے. نایاب نے ابھی یہی کہا تھا جب وہ چلا کر بولا نایاب. شاید اسے زوردار تھپڑ دے مارتا، مگر پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا تھا. کہنے لگا یہ لفظ بھی تم نے اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا. جس طرح سے وہ دھاڑا تھا وہ ڈر گئی تھی، فوراً سے وہاں سے چلی گئی. ازمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، لیکن اس کے بعد ازمیر نے اس سے بات نہیں کی تھی. اس کے دوست بھی کہنے لگے کہ تم چھوڑو اس کو، یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، دوسروں کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہیں. بہت شوق تھا تمہیں اس کی مدد کرنے کا، دیکھ لیا تم نے. وہ کہنے لگا میرے سامنے نایاب کا نام مت لینا ورنہ میں تم لوگوں کو بھی مار ڈالوں گا. نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے. اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کریکٹر لیس لڑکا ہوں؟ ایسا کیا کرتے دیکھا اس نے مجھے جو منہ میں آتا ہے کہہ گئی. ازمیر کے دوست کہنے لگے تم اس لڑکی کی باتوں کو برا مت مانو، تم کس کریکٹر کے ہو یہ سب جانتے ہیں، کوئی بھی آ کے تمہیں بکواس نہیں کر سکتا. بہرحال اس کے بعد نہ تو نایاب نے کبھی اس سے بات کی نہ ہی ازمیر نے. ویسے بھی 15 دن بعد سیمسٹر کے پیپر ختم ہوتے تھے اور ازمیر نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور اپنے والد کی کمپنی میں وہ بزنس سنبھال چکا تھا. اسے تو نایاب کے خیال سے بھی نفرت ہونے لگی تھی. وہاں وہ اپنے والد کے بزنس میں مصروف ہو چکا تھا اور یہاں نایاب بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا چکی تھی. انہی دنوں اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اب ایک اچھی سی کمپنی میں نوکری کرے گی اور اپنا لائف سٹائل تھوڑا بہت چینج کرے گی. مگر اس کی ماں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نوکریاں کرنے کی. کس چیز کی کمی ہے تمہیں بھلا؟ گھر میں بیٹھ کر عزت کی 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ واقعی سے نوکری کرنے کی فی الحال ضرورت تو نہیں تھی. وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر اتنی امیری تو نہیں تھی مگر غربت بھی نہیں تھی. ضرورت کی ہر ایک چیز گھر میں موجود تھی. انہیں دنوں اس کے چچا زاد کزن ارحم کا رشتہ آیا تھا. وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے چچا چچی آئے تھے اور اسے بڑے پیار سے ملے تھے. انہوں نے فوراً نایاب کا ہاتھ مانگ لیا تھا. گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ارحم پڑھائی کے بعد انگلینڈ چلا گیا اور وہیں پر اس کی اچھی نوکری بھی لگ چکی اور وہ چند روز پہلے ہی باہر سے آیا تھا. مگر انہیں تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ نایاب کا رشتہ بھی مانگ سکتے ہیں. انہوں نے جلدی سے ہاں کر دی تھی. نایاب بھی خوش تھی. ارحم کے لیے اس کے دل میں پہلے تو کوئی خاص جذبات نہیں تھے، لیکن جب اس کے گھر والوں نے ارحم کی تعریفیں کی تو وہ دل ہی دل میں ارحم کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی. بڑے عجیب سے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے، جیسے اس کے سپنوں کا شہزادہ ارحم اس کے ساتھ شادی کے بعد گھوما پھرا کرے گا، ریسٹورانٹ جایا کرے گی اور ہر ویکنڈ پر شاپنگ تو لازمی کیا کرے گی. اور پھر جب رات ہوگی وہ ارحم کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوگی اور ارحم بالکل خمار بھری نظروں سے اسے دیکھے گا. یہ سوچ کر وہ کھل کھلا کر ہنسی اور فوراً اپنے چہرے کو اپنے ہی ہاتھوں سے چھپا لیتی جیسے ارحم وہیں کہیں موجود ہو اور اسے دیکھ رہا ہو.
شرم کے مارے اس کی سانسیں تیز ہو جایا کرتی تھیں اور پھر پہلی رات کے لمحات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ نہ جانے ارحم اس سے کیا کہے گا، اسے پسند کرے گا بھی یا نہیں، اس کے حسن پر نہ جانے وہ کیسی تعریف کرے گا، اور پھر اسے پہلی بار جب چھوئے گا۔ یہ سوچ سوچ کر تو نایاب اندر تک ایک عجیب سے احساس سے روشناس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید ارحم بھی اسے پسند کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح اس سے بات کرنے کی ضرورت کوشش کرے گا۔ کال پر تو لازمی ان کی بات ہوا کرے گی، لیکن منگنی کی ڈیٹ فکس ہونے چکی تھی اور ارحم کی جانب سے کوئی ایک میسج تک نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے خود کرنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کی چند روز بعد منگنی کر دی گئی۔ وہ کافی مسکرائی اور شرمائی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے باقی لڑکوں کی طرح ارحم بھی اسے دیکھے گا تو مسکرائے گا، تھوڑی بہت شرارت کرے گا، مگر ارحم تو بالکل سنجیدہ تھا۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم کی گئی تو وہ اس کے ہاتھ کو اس قدر سختی سے کھینچ کر جھٹک کر انگوٹھی پہنا رہا تھا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ یہ بات نایاب کو تھوڑی عجیب سی لگی۔ وہ تو دل ہی دل میں ارحم کو پسند بھی کرنے لگی تھی، مگر اس کا یہ روکھا سا رویہ اسے پریشان کر چکا تھا۔ منگنی کے کچھ روز بعد جو ان کی فیملی میں ایک فنکشن تھا جس میں وہ سبھی شریک ہوئے تھے، نایاب نے انتہائی نفیس خوبصورت سی میکسی پہنی تھی اور واقعی وہ لگ بھی بہت ہی خوبصورت رہی تھی۔ جب وہ اس فنکشن میں پہنچی تو ہر کوئی اسی کو دیکھ کر تعریفیں کر رہا تھا، مگر جس کی نظریں وہ اپنے وجود پر محسوس کرنا چاہتی تھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا، جیسے اس کا ہونا نہ ہونا ارحم کے لیے برابر۔ یہ بات اسے اندر تک پریشان کر چکی تھی۔ یہ تو سوچ ہی چکی تھی کہ تنہائی میں وہ ارحم سے بات ضرور کرے گی۔ آخر کیا بات ہے، ارحم کیوں اس سے یوں نظر انداز کر رہا ہے؟ 2-3 بار تو وہ خود ارحم کے آس پاس گئی تھی، مگر ایک بار اس نے گھور کر اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ باقی سب کے ساتھ تو ہنس کر باتیں کر ہی رہا تھا، لیکن اگر ان مہمانوں کے پاس نایاب آ کر کھڑی ہوتی تو ارحم فوراً وہاں سے ہٹ جاتا۔ ایسے میں موقع پا کر نایاب نے ارحم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا بات ہے، کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ آپ میرے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے؟ تو ارحم نے بڑے سخت لہجے میں اسے جواب دیا تھا کہ بالکل بھی نہیں، نہ مجھے تم میں دلچسپی ہے، نہ میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے تو زبردستی تمہارے ساتھ مجھے باندھ دیا، میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج تک نایاب نے اتنا سخت لہجہ نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ اگلے ہی روز اچانک ارحم نے واپس انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر گھر والے کہنے لگے بالکل بھی نہیں، جب تک تم رخصتی نہیں کرتے تب تک ہم تمہیں باہر نہیں جانے دیں گے۔ کیا پتا تم کب واپس آؤ، ہماری بہو تو ہمارے پاس ہوگی۔ مجبوراً ہی صحیح احمد نے نایاب سے نکاح بھی کر لیا تھا اور نکاح کے اگلے روز ہی واپس انگلینڈ جا چکا تھا۔ نایاب کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ پھر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ارحم کا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد احمد کی کال نایاب کو آئی۔ اس نے تو دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی تھی۔ لہجے میں پیار ہی پیار تھا، اسے لگ رہا تھا شاید ارحم اسے مس کر رہا ہوگا، اسی لیے اس نے اسے کال کی۔ مگر احمد نے ایک گہری سانس خارج کر کے اسے کہا کہ دیکھو نایاب، میں تمہارے ساتھ رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، اسی لیے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری پسندیدہ منچاہی بیوی کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو نکاح میں رکھوں، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 بار یہ بات کہہ چکا تھا اور پھر کہنے لگا تمہیں چند روز بعد ہی ڈائیورس پیپر مل جائیں گے۔ یہ سن کر نایاب یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ تو بغیر رخصتی کے ہی طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ اتفاق سے اس روز وہ گھر میں ہی تھی جب طلاق کے پیپرز آئے تھے۔ ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد تو نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے اس بارے میں اپنے ماں باپ کو بتایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی کہ ارحم نے نایاب کو طلاق دے دی۔ کسی نے بھی ارحم سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی اور کچھ نایاب پر ہی انگلی اٹھا رہے تھے کہ یقیناً لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی، تبھی تو طلاق ہو گئی۔ وہاں پر ارحم نے جس لڑکی سے نکاح کیا تھا وہ اس کے پیسے کے پیچھے تھی، مگر ارحم کی آنکھوں پر اس کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ انتہائی نازیبا لباس پہن کر گھر سے باہر جاتی، نائٹ پارٹیز میں کھلم کھلا میل دوستوں کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر چونکہ وہ دوسری کنٹری میں موجود تھے
اسی لیے ازمیر کے لیے سب کچھ نارمل تھا۔ ایک شام جب وہ گھر آیا تو اسے باتھ روم سے بڑی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، ایسی آوازیں جو اکثر اس کی بیوی تبھی سرور میں کہتی جب وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوتے تھے۔ ازمیر کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا کمرے کی جانب آ رہا تھا جب ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اس کا ہاتھ گرنے سے گر گیا اور ایک دم سے کمرے سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہاں البتہ کمرے میں موجود کھڑکی کے پردے ضرور ہل رہے تھے۔ ازمیر کی نظریں بے ساختہ اس طرف گئیں، مگر سامنے باتھ ٹاول میں لپٹے اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی نظریں اس کے وجود پر مرکوز رہ گئیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، ارے تم اتنی جلدی گھر آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، مگر مجھے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ازمیر کھڑکی کی طرف جاتا وہ اسے فوراً سے اپنی باہوں میں بھر چکی تھی۔ کہنے لگی، ہاں جانتے ہو مجھے نہاتے ہوئے گانا گانے کا شوق ہے، بس گانا گا رہی تھی۔ ازمیر چپ ہو چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنی بیوی سے جینٹس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی بیوی کا بے ترتیب سانس اسے بہت کچھ سمجھنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ بہت کچھ غلط یہاں پر ہو چکا تھا، مگر وہ شاید اور سمجھنے کے اسٹیٹ میں ہی نہیں تھا۔ ایک شام جب ارحم گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنی بیوی کو سرپرائز دینے آیا تھا، مگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں موجود تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے تھے اور جس طرح کی حالت میں تھے ارحم کا تو سر ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو بہت پیٹا تھا، مگر بیچ میں اس کی بیوی آ چکی تھی۔ کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرے بوائے فرینڈ کو مارا تو کیا ہو گیا؟ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں پر سب کچھ اوپن ہے، میں اس کے ساتھ رات گزاروں یا جو کچھ کروں، تمہیں بھی آزادی ہے، بے شک تم بھی گرل فرینڈز بناؤ اور اس کے ساتھ جو مرضی کرو اور مجھے میری لائف جینے دو۔ مگر ارحم بے غیرت نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور پھر بند کمرے میں رونے لگا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے نایاب کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس لڑکی پر خاندان بھر میں کتنی انگلیاں اٹھیں اور آج اس جیسی لڑکی کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اگلے ہی روز واپس پاکستان آ چکا تھا اور اپنا سارا بزنس بھی پاکستان ٹرانسفر کر چکا تھا۔ بیٹی کی طلاق کی خبر سننے کے بعد نایاب کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند لیٹے رہتے تھے، گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے محال ہو چکا تھا، اور اس بیچ ایک رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ صدمہ ان سب کے لیے کافی بھاری تھا۔ دھیرے دھیرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اب گھر کا خرچ کسی نہ کسی کو تو چلانا تھا۔ نایاب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اسی لیے اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس کمپنی میں وہ جاب کے لیے آئی تھی وہاں کے باس نے اسے رکھ بھی لیا تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ اس کمپنی کے باس کا بیٹا ازمیر ہی ہے۔ طلاق تو اس کی ہو ہی چکی تھی۔ بہرحال جیسے ہی ارحم کو احساس ہوا اس نے فوراً سے نایاب سے ملاقات کی تھی۔ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی چچی اسے گھر میں داخل ہونے دینا چاہتی تھی، مگر وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور آ کر نایاب سے معافی مانگنے لگا۔ گھر والے اس بات سے انجان تھے کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ معافی مانگنے آیا ہے، مگر جب ارحم نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہوں تو نایاب رونے لگی۔ کہنے لگی، کیسے؟ یہ سب اب ممکن نہیں، تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ابھی بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر تم حلالہ کر لو تو۔ میرا ایک دوست ہے اور وہ تمہاری فیملی کو بھی جانتا ہے، یہ کام بہت ہی رازداری کے ساتھ ہوگا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ نایاب کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں تھا، مگر اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حلالہ کے نام پر اسے خوف آ رہا تھا، ارحم کی جگہ کسی اور مرد کا ذکر آنا، اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اسے کرنا چاہیے بھی یا نہیں، مگر ارحم کی باتوں میں آ کر وہ حلالہ کے لیے مان چکی تھی۔ چند روز بعد ہی ازمیر اپنے والد صاحب کے ساتھ نایاب کے والد کو مل چکا تھا، اور ارحم تو اسے حلالے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ اس کا حلالہ نایاب کے ساتھ ہونا ہے تو وہ اپنا راستہ صاف ہوتا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا گیا تھا۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب نایاب کے ساتھ ازمیر کا نکاح کیا گیا۔ نکاح کے وقت ازمیر کا نام سکندر لیا گیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکی۔ دلہن بن کر اس شخص کے ساتھ اپنے گھر آ چکی تھی۔ دلہن بنی ہوئی گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تو اس نے ابھی تک اس لڑکے کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو
سامنے کا منظر اس کی جان نکالنے کے مترادف تھا۔ ازمیر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ کیا مطلب، کیا کر رہا ہوں؟ جانے من، شیروانی میں ملبوس ہوں، تمہارا دولہا ہوں۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، میری شادی ازمیر سے نہیں ہوئی، سکندر نام کے لڑکے سے ہوئی ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اس کے کان میں جھول رہی بالی کو اپنی انگلی سے ہلا کر بولا، ہاں میں ہی تو ہوں، ازمیر سکندر۔ اور اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے اس ذلیل قسم کے نہ ہونے والے شوہر نے مجھے ہی تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، اور پھر تمہارے ساتھ کھٹا میٹھا سا وقت گزارنے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ ہنس رہا تھا اور نایاب کو لگا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا گیا۔ وہ سانس روکے ازمیر کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان ناموں کی غلط فہمیوں نے تو اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی، نہیں، میرا نکاح تو سکندر سے ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، میں تو کسی اور کی بیوی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ازمیر؟ میں کسی طرح کی کوئی برائی نہ تھی، بس یونیورسٹی میں جس طرح وہ لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا وہ سوچ کر ہی اسے اس سے شدید نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابھی کہ ابھی چھوڑو مجھے، طلاق دو گے تم، میں تمہارے ساتھ حلالہ نہیں کروں گی، میں کسی اور مرد کے ساتھ حلالہ کروں گی، چھوڑو مجھے۔ مگر ازمیر کو ایک دم سے غصہ آ گیا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھ سے حلالہ نہیں کرو گی، کسی اور سے کرو گی؟ دماغ ٹھیک ہے کیا تمہارا؟ ایک تھپڑ ماروں گا نا، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہارے۔ تم میری بیوی ہو اور اب تم میری ہو کر کیسے دھڑلے سے کہہ رہی ہو کہ مجھ سے نہیں کسی اور سے کرو گی؟ بے شرم عورت۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے مارتے رک چکا تھا۔ ہر بڑی میں وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی۔ ازمیر سکندر کہنے لگا کہ اپنے کردار کو مت گراؤ، سمجھی؟ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے یہ، اپنے دماغ سے کام لو۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم کچھ سدھر گئی ہوگی، لیکن آج بھی تمہارا دماغ ویسے کا ویسا ہی ہے، غصے سے بھرا ہوا، جلد باز عورت کہیں گی۔ ازمیر اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا اور وہ دلہن بنی روحانسی سی ہو گئی تھی۔ اسے خود ہی شرمندگی ہونے لگی تھی کہ وہ بھلا کیسی بات کر چکی، اور آج تو اس کی ازمیر کے ساتھ سہاگ رات تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا یار، زندگی میں پہلی بار شادی کی ہے میں، پہلی بار سہاگ رات منانی ہے، اور کیا تم عجیب ہی اپنا موڈ بھی خراب کر رہی ہو اور میرا بھی۔ چلو بیٹھو، شاباش، کوئی فیلنگز ہی نہیں آ رہی کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور گھونگھٹ بھی خود ہی گرا چکا تھا۔ کہنے لگا، اب میں آؤں گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تم نے بالکل دلہنوں کی طرح شرمانا ہے، جیسے دلہن شرماتی ہے۔ چاہتی تو نہیں تھی مگر پھر بھی چپ چاپ وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تھا، گھونگھٹ کو اٹھایا تھا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کو تھام کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ نایاب اس کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی۔ اس کے سینے پر مکے مار کر کہنے لگی، ہر لڑکی کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہو نا آپ؟ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہوگا، اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ حلالے کے طور پر راتیں گزار چکے ہوگے۔ ابھی تک اس کے دل میں یہ وسوسہ قائم تھا، جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی ایسا بول رہی۔ بعد میں اس ڈرامے باز لڑکی کی اصلیت ازمیر پر کھل چکی تھی، مگر بس حقیقت نایاب کو ہی نہیں پتا تھا۔ وہ رات اس کے ساتھ بھرپور انجوائے کر چکا تھا، ایک پل کو بھی اس نے اس پر رحم نہیں کیا تھا۔
ساری رات اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا رہا۔ بستر کی چادر بھی رنگین ہو چکی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ لڑکی صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب وہ سسک کر رونے لگی تو ازمیر سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کیوں؟ کیا ہوا؟ سسک کیوں رہی ہو میری جان من؟ اس کے یوں کہنے پر بھی اسے غصہ ہی آیا تھا۔ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، جان بوجھ کر اس کے وجود پر حاوی ہو کر وہ اس سے اس قدر زور سے بھینچ گیا کہ ایک سسکاری نایاب کے لبوں سے نکل آئی۔ کہنے لگی، رسی چل گئی پر بل نہیں گیا۔ کیوں محترمہ؟ پوری رات لگا دی، اس کے باوجود تمہارے ماتھے پر یہ بل؟ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اپنے منہ کے زاویے ٹھیک رکھو ورنہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے آگے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی۔ نایاب تو اس معاملے میں ویسے ہی اس سے ہار چکی تھی۔ اسے لگا جیسے مزید یہ شخص اس کے قریب آتا رہا تو وہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ اگلی صبح ہونے پر پورے وجود میں نایاب کے درد ہو رہا تھا۔ اس نے پین کلر کھا کر پانی کا گلاس پیا تھا اور صبح اٹھتے ہی ازمیر سے طلاق کی فرمائش کی تھی، مگر وہ ایسا فلک شگاف قہقہہ لگا چکا تھا کہ نایاب کو لگا جیسے اس نے کوئی انوکھی چیز مانگ لی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ دل آ گیا ہے تم پر، پسند کرنے لگا ہوں تمہیں، مر جاؤں گا مگر تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا۔ کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی ارحم کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ نے مجھے ابھی کے ابھی طلاق دی، میں ارحم سے شادی کروں گی۔ مگر ایک زوردار تھپڑ ازمیر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں۔ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ شوہر کے سامنے سابقہ منگیتر کا ذکر نہیں کرتے؟ وہ تمہارا ماضی تھا، میں تمہارا ہوں، تمہارا مستقبل۔ تم میری ہی ہو اور میری ہی رہو گی۔ مگر نایاب تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ جیسے شخص کو کبھی بھی اپنا ہم سفر نہیں مان سکتی، جو کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رشتے قائم کر چکا، ان کی زندگیوں کو برباد کر چکا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور ازمیر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ اس کے پاس آیا، اپنی کن پٹی کھجائی اور پھر کہنے لگا، پاگل لڑکی، پتہ نہیں تم میرے بچوں کو کیسے پال پوس کر بڑا کرو گی؟ دماغ تمہارا کسی 5 سال کی بچے جتنا ہے۔ کیا تم نے آج تک مجھے یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا؟ میرے پاس بھی تم خود آئی تھی نوٹس لینے کے لیے، میں تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں تھیں جو میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر میں نے صرف تم سے بات کی کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اور وہ لڑکی جو میرے سامنے رو رہی تھی، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ عجیب برگر قسم کی لڑکی تھی، کہہ رہی تھی مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی، تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی۔ لیکن مجھے ایسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ میں اسے انکار کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں میری اور تمہاری دوستی سے کئی لڑکیاں جلتی بھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور ڈال دیا اور ہمارے بیچ پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ سن کر نایاب کو واقعی یونیورسٹی کا وقت یاد آنے لگا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو چکی تھی کہ اس نے کیسے ازمیر سے اس طرح کی بات کر دی۔ وہ کہنے لگا، میں نے کچھ یہاں پہ کوئی دھندا نہیں کھول رکھا حلالہ کروانے کا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم میرے آفس میں کام کر رہی ہو، مگر جب تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ اور اس پوری ٹریجڈی کا پتہ چلا تو میں سوچ چکا تھا کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ اتفاق سے تمہارا وہ ذلیل قسم کا سابقہ منگیتر میرا دوست تھا، وہ پوری کہانی اسے بتا چکا تھا، اور نایاب تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا اب ہو چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ازمیر بھی مزید اسے کوئی صفائی پیش نہیں کرنے والا تھا۔ اگلے روز وہ دونوں ہی نایاب کے میکے گئے، جہاں پر اس کے ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں نے ازمیر کے ساتھ خوب ساری باتیں کی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سکندر سے پہلے بھی ملتے رہے۔ یوں سکندر ان کے ساتھ گھل مل چکا تھا اور وہ گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں گھورتا دیکھ کر کہنے لگا کہ
تم واحد لڑکی ہو جسے اپنے شوہر کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، ورنہ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ ان کا بندہ ان کے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ گھل مل چکا ہے۔ یہ سن کر نایاب اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے نایاب کا رویہ بھی بہتر ہونے لگا تھا۔ ہر رات جب بھی وہ کمرے میں آتی تو ازمیر پہلے ہی سے تیار بیٹھا ہوتا، کبھی شرٹ لیس، کبھی اسے دیکھ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگتا اور پھر تحکمانہ انداز میں کہتا، ادھر آؤ، مجھے تمہارے ساتھ یہ رات بھی انجوائے کرنی ہے۔ اور وہ تڑپ کر کہتی کہ ہاں ہاں، اسی لیے تو شادی کی ہے آپ نے مجھ سے، صرف یہی کام کے لیے تو آئی ہوں میں۔ اور وہ بھی بڑا ڈھٹائی سے کہتا، ہاں اور کیا، تمہیں ڈیکوریشن پیس بنا کر لایا ہوں میں، میری ہو، اسی کام کے لیے آئی ہو، میرے لیے حلال کر دی گئی ہو، میرے جیسے مرضی جب مرضی اور جتنی بار مرضی کرتا رہو، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے شریعت نے یہ حق دیا ہے، نکاح نے یہ حق دیا ہے، اور تمہارا کام ہے اپنے شوہر کے حکم پر اپنا سر جھکا کر آنا اور چپ چاپ خود کو میرے حوالے کرنا۔ اسے کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ شروع میں تو اسے اس بات سے چڑ سی ہونے لگی تھی، مگر یہ اس کا پیار تھا کہ وہ نہ صرف اس کے ہاتھ ساتھ سب کچھ کرتا بلکہ اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اس سے دل کی باتیں کرتا تھا، کام کے بارے میں بتاتا، اور وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے مسائل اسے لازمی بتایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے کب ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت ہو گئی، معلوم ہی نہ ہوا۔ اب تو نایاب انتظار کیا کرتی تھی کہ اسے ازمیر کی باہوں میں پناہ لینے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اگر کسی روز وہ کام سے تھکا ہوتا تو وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہتی کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ بہرحال گلے شکوے دھل چکے تھے۔ چند ماہ بعد ہی نایاب کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی کہ نایاب ماں بننے والی ہے تو ازمیر کی خوشی کا تو کوئی انتہا نہ تھی۔ جب یہ خوشخبری بتانے کے لیے دونوں مٹھائی اور کیک کے ساتھ نایاب کے میکے پہنچے تو وہاں پر سبھی لوگ الگ پریشان ہو کر بیٹھے تھے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ ارحم دوبارہ سے انگلینڈ گیا تھا، مگر وہاں جا کر ایک اور لڑکی سے گرین کارڈ کے لیے اس نے شادی کر لی اور وہ اس کا سارا بینک بیلنس لے کر چلی گئی، اور تو اور وہ لڑکی کسی طرح کی سمگلنگ میں ملوث تھی۔ اس نے سارا الزام ارحم پر لگا دیا، خود تو جیل میں قید ہوئی، مگر ساتھ ہمارے ارحم پر بھی کیس چل رہا ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا کیا نہیں۔ تمہارے چچا چچی تو بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر نایاب نے گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی اور اس وقت کا شکر ادا کرنے لگی جب اس نے ازمیر جیسے شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا تھا۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ اپنی بد زبانی اور ہٹ درمی اور ارحم کی باتوں میں آ کر سکندر کے ساتھ اپنا رویہ برا رکھتی اور طلاق لے لیتی تو ارحم جیسے دوغلے شخص نے تو اسے ایک بار پھر برباد کر دینا تھا۔ وہ اس وقت مسکرا کر ازمیر کی طرف دیکھنے لگی اور ازمیر سب کی نظروں سے چھپ کر اس کے کان کے قریب آ کر کہنے لگا کہ محترمہ ایسے مت دیکھو مجھے، کچھ ہو رہا ہے، یہ نہ ہو آج رات پھر آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دوں کہ صبح آپ اپنی کمر پکڑ کر چلتی پھریں۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے پیٹ میں مکہ مار چکی تھی اور وہ بمشکل اپنی چیخیں روک کر رہ گیا۔ نایاب شرما کر اپنا سر جھکا کر ہنسنے لگی تھی اور پھر اپنی چھوٹی بہن کی بات کا جواب دینے لگی۔ وہ دبی دبی سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، محترمہ آج رات چلیے آپ گھر، آج رات تو آپ کی خیر نہیں، سود سمیت جب بدلے لوں گا نا تب آپ کے منہ سے ایک ہچکی بھی نہیں نکلنی۔ نایاب تو بالکل سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہی سب سے فارغ ہو کر سیدھا اپنی پرائیویسی یعنی اپنے کمرے میں آئے تھے، ازمیر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مکمل طور پر اسے اپنی دسترس میں لینے کے بعد اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور پھر دھیرے دھیرے اپنے لبوں سے اس کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ میں آج کتنا خوش ہوں، شاید میری یہ خوشی کبھی الفاظ میں بیان ہی نہ ہو سکے۔ آج نایاب تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے
کہ بس میرا بس چلے تو میں پوری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں، اپنے ہونے والے بچوں کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ پتہ نہیں یہ 9 مہینے کیسے گزریں گے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بس وقت آئے اور میرا بچہ میرے سامنے دیکھوں۔ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہی چاہیے، بالکل تم جیسی، کیوٹ سی۔ تم مجھے بیٹی دو گی نا؟ وہ بڑے لاڈ سے بول رہا تھا اور نایاب تو شاید اس کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر کہنے لگی، ارے ارے صبر کیجیے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ اگر آپ بیٹی چاہتے ہیں تو دیکھیے گا ہمیں پہلی اولاد بیٹی ہی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بڑی احتیاط سے اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لایا تھا اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ دونوں ہی حدود تجاوز کر رہے تھے۔ ازمیر کا ہاتھ نایاب کے وجود پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ نایاب کو جب لگا کہ حدود کراس ہو رہی ہیں، اگر اس سے زیادہ اور آگے گئے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اس نے ازمیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سرخ آنکھوں میں سرشاری لیے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی پلیز آئی ایم پریگننٹ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ یہ سن کر ازمیر کا چہرہ تھوڑا اترا تھا، کہنے لگا کیا مطلب؟ مجھے تم سے دور رہنا ہوگا، لیکن کب تک؟ شرارت سے نایاب اٹھ کر بیٹھی اور پلو اٹھا کر اس کی جانب اچھال کر کہنے لگی، جب تک یہ بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا تب تک۔ سن کر تو ازمیر کی آنکھیں جیسے باہر کو آئی تھیں۔ کہنے لگا فور گاڈ سیک نایاب، میں تو تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، لیکن چلو تمہارے اور اپنی اولاد کے لیے مجھے دوری بھی برداشت کر ہی لوں گا، مگر کس تو کر ہی سکتا ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پھر سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ یہ رات آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ تو بالکل اسے جان بنا کر ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا۔ 9 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے اور نایاب نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ پورے اسپتال میں خوشی سے ازمیر نے مٹھائی بٹوائی تھی، پورے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ نایاب شاید خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب بیوی سمجھ رہی تھی، کیونکہ اسے ازمیر جیسا اس قدر محبت کرنے والا شوہر ملا تھا، اور پرانا ماضی تو وہ کب کا بھول چکی تھی۔ بس یہی دعا کرتی رہ گئی کہ اس کا پیار کرنے والا شوہر ہمیشہ یوں ہی رہے، زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتا رہے۔